बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु। पब्लिक स्पीकिंग हम यहाँ बच्चों को इसलिए कराते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। जितने भी अच्छे तालीमी इदारे हैं वहाँ पे क्या कराई जाती है, स्पीच करवाई जाती है, डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन बच्चे पार्टिसिपेट कर होते हैं, डिबेट्स में करते हैं पार्टिसिपेट। इसके अलावा ह्यूमरस स्पीचेज होती हैं, एक्सटेम्परेरी स्पीचेज होती हैं, मॉर्निंग असम्बलीज होती हैं उनकी, जैसे मिलिट्री का मरी है, जेलम है, सुई है, PF का लोटो पर सरगोदा। इसके पाकिस्तान के टॉप क्लास के जो कैडेट कॉलेज है वहाँ बच्चों से क्या करा, हर बच्चे का नंबर आता है, हर कैडेट का नंबर आता है। क्यों? इसलिए कि अगर वो पब्लिक के सामने बोल रहा है और अच्छा बोल रहा है, सही तरीके से बोल रहा है, तो अफसर बनने के काबिल एक अच्छा लीडर होगा। और वहाँ ट्रेनिंग होती है इनकी बच्चों की। तो जितने भी बच्चे वहाँ से निकलते हैं कैडेट कॉलेज से टॉप क्लास के, वो अच्छे स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं? और बोलना बड़ा ज़रूरी है। और यही बोलना वहाँ चेक किया जाता है ISB के अंदर भी, जैसे हम कहते हैं लेक्चरेट। क्या कहते हैं? लेक्चरेट टेस्ट होते हैं वहाँ पे। सिर्फ वहाँ अपने 2 से 3 मिनट बोलना होता है, जस्ट इतना टाइम वहाँ नहीं होता। एक ग्रुप जो बनाया जाता है ISB में 8 होते हैं, 12 बच्चे होते हैं, 10 होते हैं कैंडिडेट्स। तो वहाँ फिर इसलिए प्रैक्टिस आया, ये 2-4 बंदों के सामने बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। तो यहाँ फिर वो स्पीचेस भी देते हैं बच्चों को, स्क्रिप्ट देते हूँ मैं। स्क्रिप्ट इसलिए दिए जाते हैं चलो यहाँ आके याद करेंगे। और फिर कैमरे के आगे फेस कर रहा है एक बच्चा कैमरे को, तो अच्छा बोलना अगर वो उसने सीख लिए तो उसके लिए बेनिफिशियल है ये अमली ज़िंदगी में। और पहले तो मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, बाद में फिर आपने ज़बानी बोलना है। फिर ऐसा मौका आ जाएगा, वक्त आ जाएगा, आप इतने तकड़े हो जाओगे, मैं ऐसे टॉपिक भी दूंगा वहाँ बोलना है। वीडियो बनी पड़ी है बच्चों की, उसी तरह स्पॉट बच्चों को टॉपिक इस पे बोल, इस पे बोल, इस पे बोल, बच्चे फर बोलते हैं। तो कैसे नहीं प्रैक्टिस होती? तो बोलना आपको इंग्लिश और दोनों में आना चाहिए हर टॉपिक पे। तो उसके लिए नॉलेज चाहिए ज़्यादा है। और नॉलेज के लिए क्या है, मैंने बताया कि आप प्रोफाइल अपनी वो करें, फाइलें तैयार करें। आप बहुत सी क्या ले लो, फाइल्स ले लें। जो अगर आप वाकई सीरियस हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो फ़ाइल बनाएं। एक फ़ाइल बना लो आप सियासत की। किसकी? वहाँ बेशक बात ना करो मज़हब की, मैंने मना किया हुआ आपको, लेकिन अगर नॉलेज होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में पूछते हैं, फ़र्ज़ करें एक पॉलिटिकल हवाले से जितने कॉलम आते हैं अखबारों में, वो आप उसमें काट के जमा करते हो, जहाँ से भी नॉलेज मिलते हैं। एक आप बनाएं मज़हब की। मज़हब में दीगर मज़ाहब भी आ जाते हैं, सिर्फ इस्लाम नहीं है, ईसाइयत भी है, बुद्ध मत है, ठीक है, दीगर क्रिश्चियन, उनका थोड़ा सा नॉलेज। कल मुझे पता चला ना, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है। क्या मुफ्ती साहब ने बताया कि इंजील कितनी है, साइज़ बताया ना, हम तो समझते इतनी बड़ी किताब हो, कहते हैं हमारे एक सिपारे से भी छोटी है। ईसाई कोई भी है हाफ़िज़ इंजील नहीं है, हाफ़िज़ इंजील कोई भी दुनिया में नहीं है। हालांकि बुक कितनी है, एक सिपारा है, 30 सिपारे हैं कुरान शरीफ में, और एक सिपारे भी छोटी है। तो रात का कोई हाफिज़ नहीं है इस टाइम। और कुरान मजीद के कितने हाफिज़ बता रहे थे इस टाइम? कितने हैं? 2। हाँ, तो 2-2.5 करोड़ इस टाइम दुनिया में हाफिज़ कुरान है। तो अल्लाह का मौजज़ा ही है। सीनों में 2-2.5 करोड़ सीनों में इस टाइम कुरान मजीद है लोगों की। अल्लाह हिफाज़त खुद फरमा रहा है ना इसकी। इसलिए दीन का भी आपने क्या करना है, एक अलग से पोर्शन बनाना है, फाइल बनाना, रजिस्टर बना लो। तीसरा पोर्शन आपने बनाना है लिटरेचर का, अगर उसमें शौक़ रखते हैं तो। वैसे ना भी हो शौक़ थोड़ा होना चाहिए, ज़ौक़ होना चाहिए इसका, लिटरेचर का। जितने आपको पोइट्री इस तरह की चीज़ें मिलती हैं लिटरेचर के हवाले से, वो आप उसमें जो। चौथा आप बना लो हिस्ट्री का। किसका? हिस्ट्री की जितनी चीज़ें आती हैं हिस्ट्री की, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री है चाहे इस्लामिक नहीं है, हिस्ट्री का अलग से मैंने बनाई हुई थी फाइलें, हिस्ट्री का अलग से पोर्शन बना लेंगे, फ़ायदा होगा उसको। 5वां पोर्शन आपने बनाना है इसका मईशत का। किसका? मईशत, इकनॉमिक्स, ये पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। हमारी इकॉनमी किधर जा रही है, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ है, सुनते रहते ना खबरें। कराची एक स्टॉक एक्सचेंज इतनी मंदी रही, आज स्टॉक एक्सचेंज इधर चली गई, आज इधर चली गई। ये क्या चार तो सुनते हो कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो इस हवाले से, मईशत के हवाले से, कैसे ज़र मुबादला किसे कहते हैं, समझिए ये बात। कैसे एक पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर पैसा हमारे पास फ़र्ज़ करें गुर्बत है, हम क्यों ना पैसे नोट छाप लें, नोट चाहे गरीबों को दे दें, वो क्यों नहीं करते? सोचने की बात है ना। हुकूमत को ये मशीनें लगाएं, छापती जाए नोट्स, नहीं वजह कोई वजह होती है ना हर चीज़ की, वो उसकी वजह में जाएं, क्यों नहीं होता ऐसा करते? मशीन होती है पैसों की। हाँ, पैसों की मशीन छाप के लोगों को दें, गुर्बत ख़त्म करें ना।
تو وہ کیوں نہیں ختم کرتے اس طرح؟ مطلب یہ بھی تو لاجک ہے نا. وہ تحقیق کرنی ہے. کیا کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ تحقیق. معیشت کے حوالے سے الگ سے ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے. بینکوں کا نالج اور یہ ساری چیزیں الگ سے انٹرسٹنگ چیز ہے یہ. اس کا جغرافی کا الگ سے ہونا چاہیے آپ کو. جغرافی بہت اہم ہے. جغرافی کا الگ سے بنائیں. اس میں آپ کے ورلڈ میپ لیں, دنیا کے میپس لیں, اس میں کنالیں دیکھیں کہ ایک کنال کی اٹلانٹک اوشن پیسفک اوشن کے درمیان کون سی کنال جا رہی ہے. اس طرح نالج تو ختم نہیں ہوتا نا. جتنا آپ کر سکتے, جتنی کیپیسٹی ہے, وہ چیزیں یہاں سے بھی کر سکتے ہو, لائبریریز میں کر سکتے ہیں. تو یہاں اس طرح کے آپ نے مختلف کیا بنانے ہیں فائل. اسلام کی بنائیں, مذہب کی بنائیں, ایک معیشت کی بنائیں, ایک جغرافی کی بنائیں, ایک لٹریچر کی بناؤ, ہسٹری کی بنائیں, ٹھیک ہے, اکنامکس کی بنائیں. تو اس طرح کی آپ نے کیا 4-5 کیا. اور اس طرح معاشرت کی بنائیں. ایک ہمارے معاشرتی مسائل کے ہیں, اس پہ ایک فائل ہونی چاہیے. وہ پھر پورا معاشرہ بھی ہے, اپنا معاشرہ بھی ہے, دیگر سوسائٹیز ہیں. امریکن کلچر کیسے ہے, ہمارا کیسا ہے, ان کیوں ترقی کر گیا, ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے. ہر چیز کیا کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے. اور ایک اچھا نالج ہے یہ بھی کہ ایک انسان کیسے اوپر جاتا ہے پھر نیچے معیشت کے حوالے سے, کیوں معاشرے ٹوٹتے ہیں, کیوں بگڑتے ہیں, کس حوالے سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں. کیا اگر انٹرسٹنگ زیادہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نفسیات کی بنا لیں, سائیکالوجی کے الگ سے بنا دو, پرسنالٹی ججمنٹ, وہ بھی ایک نالج ہے, اور اچھا نالج ہے. ویڈیو دیکھتے رہیں کہ پرسنالٹیز کتنی قسم کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. انسان کی فطر کے اندر جذبات کون کون سے ہوتے ہیں, کیوں انسان مطلب غم ہے, خوشی ہے, نفرت ہے, محبت ہے, یہ ایک جذبات ہیں. غصہ ہے, ایک جذباتی آدمی ہوتا ہے. ایڈ ہے, ایگو ہے, سپر ایگو ہے. انسان کے جسم دماغ کے حصے ہیں. ایڈ کیوں بڑھ جاتا ہے, ایڈ بڑھتا ہے تو کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایگو جب کسی کی زیادہ ہوتی ہے اس میں کیا مسئلے بس, اس پرسنالٹی میں کیا ایشو ہیں. تو یہ سارے بیلنس ہوں گے تو آدمی میں سلیکٹ کیا جاتا ہے. اگر ایڈ بڑا ہوا ہے پھر بھی آپ اب نارمل ہیں. ایڈ کا مطلب لذت حاصل کرنا ہے. کیا مقصد ہے؟ لذت کا اصول ہے. دماغ کو سیٹسفیکشن ہے. جس کے یہ بڑھ جاتا ہے پر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار میں نے قتل کرنا ہے یا میں نے مسجد میں جانا ہے. یہ بتاؤں اس کا جو سینٹر ہے نا ایڈ کے پاس آتا ہے ایگو. ایگو رستے بتاتا ہے کہ یار یہ کرو گے نماز پڑھو سکون مل جائے گا, یہ کرو گے سکون مل جائے گا, یہ. اور سپر ایگو رزلٹ بتاتا ہے. سپر ایگو کیا بتاتا ہے کہ قتل کرو گے تو سکون تو ملے گا تجھے, یا فلم دیکھے گا, گانا سنے سکون تو ملے گا, اس کا رزلٹ یہ ہوگا اللہ ناراض ہوگا, گناہ ہے, یہ سارا چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی جس کا سپر ایگو میں گڑبڑ ہو گئی ہے وہ بھی اب نارمل ہے. سمجھ یہی بات نہیں, سوری, اگر کم ہے. اگر سپر ایگو بہت بڑا وہ موسٹ ذہین ہوگا, ایکومین جیسے کہتے ہیں انگلش میں, فتین جیسے کہتے ہیں, فوراً رزلٹ بتا رہے ہیں. بہت ہی ذہین بندہ ہے وہ. بعض لوگ اللہ خاص کرم ہوتا ہے, بہت ذہین سے فتین ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فتین ہوتے ہیں. چھٹی جس کے بہت کام کر رہی ہے, اس کا اصل میں سپر ایگو بہت ہوتا ہے بڑا ہوا. کچھ کا سپر ایگو کام نہیں کر رہا, رزلٹ نہیں بتا رہا. اور بیچارہ کبھی کیا کرے گا, کبھی کیا کرے, وہاں تھوڑا سا پرابلم ہے اس کا. اس کے پھر نفسیاتی حوالے سے پھر 2 طرح کے ڈاکٹر ہیں علاج معالج کر, ٹھیک ہے, تھراپسٹ جسے کہتے ہیں. ایک تو وہ میڈیسن کے ذریعے سے آپ کا علاج کرتے ہیں, کچھ سیشن لیتے ہیں. ایک سائیکٹرسٹ ہوتا ہے, ایک سائیکولوجسٹ ہوتا ہے. ایک نالج ہے نا, پورا ایک کمپلیٹ ایک نالج ہے. یہ آپ ویسے انٹرسٹنگ طور پہ دلچسپی کے لیے یہ چیزیں بھی پڑھ سکتے ہو. اگر یہ دلچسپی کر رہے ہو تو آپ پہلے ہی پتہ چلے گا سائیکولوجسٹ نے کیا چیک کرنا ہے. اگر یہ ویسے ہی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کو پہلے ہی پتہ چلے گا سائیکولوجسٹ یہ چیز چیک کرے گا. نظر ہوتے ہیں یہ اندر جو ہوتا ہے نا, یہ بلیک کلر کے ہمارے آنکھوں کے اندر وہ ہلتے ہیں, سامنے دیکھتے ہیں. اس کا نالج ہے پورا. جھوٹ بولو گے تو ایسے ایسے آنکھیں کریں گی, پکڑا جاتا ہے بندہ. بہت زیادہ تھوک نکلے گا, کنفیوز ہے, چور بندہ آنکھیں نہیں ملاتا. وہ تو نارمل چیز ہے. وہ پھر تحقیق اندر جاؤ گا نا جب بہت زیادہ, پھر آپ کو زیادہ پھر آپ کو تعلق یہ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے پھر کرنا ہے. عام بندے کو نہیں پتہ چلتا, لیکن وہ جو ہوتے ہیں ایکسپرٹ اس فیلڈ کے وہ لوگوں کی پرسنالٹی کو جج کر جاتے ہیں. تو وہ آپ جو پڑھا ہوگا, چیزیں پڑھی ہوں گی, پھر ظاہر ہے کہ آپ کا نالج ہوگا. تو ایک الگ سے آپ اس کی پروفائل بنائیں. تو یہاں بیسیکلی بچوں کو اس لیے پبلک اسپیکنگ کرواتے ہیں, لیکچریٹ کرواتے ہیں, ڈسکشنز کرواتے ہیں, تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا ہو اور ساتھ ساتھ آگے فائدہ ہو, اسپیشلی ISB میں فائدہ ہو. انیشل کے ساتھ ساتھ ISB کی تیاری کرنی ہے. بلکہ یہاں ایسے بھی آتے ہیں, میرے انسپیکٹر آتے ہیں, پولیس کے انسپیکٹر آتے ہیں,
CTD والے بھی آئے تھے, وہ کہتے ہیں سر ہمیں پبلک اسپیکنگ سکھائیں. CTD والے آگے تیاری کرتے رہے ہیں, یہاں پہ کچھ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ان کو میں نے کرائی, پبلک اسپیکنگ کرواتا رہا ہوں سینئر بڑے لوگوں کو, عام بچوں آپ لوگوں سے بیٹھ کر پبلک اسپیکنگ یہاں کرتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پبلک میں بول نہیں سکتے, یا اپنے جو جونیئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, اس کی پریکٹس ہونی چاہیے نا, اور یہاں کریں گے تو زیادہ اس کا فائدہ ہو جائے گا. اس کی پابندی تو ہم نہیں لگائی, کوئی بھی آگے یہاں پبلک اسپیکنگ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ پبلک اسپیکنگ کے والے, ابھی تو میں نے آپ کو اسکرپٹ دی ہوئی ہیں, بعد میں آپ نے کیا زبانی بولنا ہے. ابھی آپ نئے ہو نا یہاں پہ, 2-3 مہینے کے بعد آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ, اور آپ اپنے موبائل سامنے رکھ کے بولا کریں, اپنی ویڈیو پہ دیکھو گے یار میں غلطی کدھر کر رہا ہوں, کہاں مسٹیک کر رہا ہوں. ہر انسان میں ہوتا ہے مسٹیک کرتا ہے انسان, سامنے دیکھو گے, دوسروں کو چیک کرو گے, پھر آپ کی ویڈیو اپنے فیملی والے دیکھتے ہیں, وہ آپ کو سمجھائیں گے بیٹا آپ اس طرح نہیں, اس طرح بول رہے ہو, اس طرح بولو. کرتے 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 آپ ان کی تنقید کو پازیٹیو لیں. کیا لیں؟ پازیٹیو لیں. دوستوں کی تنقید کو پازیٹیو لیں, اور اچھی بات ہے کہ آپ کو بھی تنقید کر رہے کوئی, تاکہ آپ کل جا کے ادھر جا غلطی نہ کریں. موقع ہے نا یہاں پہ, اس حوالے سے بھی جو ہے نا آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم جس بچے کو بلائیں گے وہ کیڈ کالج کی تیاری کر رہے بچہ, اور اس کا نام ہے حمزہ عباسی. اس کا تعلق ہے آزاد کشمیر شہر ڈسٹرکٹ دیرکوٹ سے. دیرکوٹ سے پہلے بھی ایک بچہ آیا تھا ماشاء اللہ, بڑا اچھا لڑکا تھا, وہ پاس کر گیا تھا ٹیسٹ. احسن نام ہے اس کا, انیشل کلیئر پہلے فرسٹ گو میں کیا اس نے. آ جو بچے اتنا اونچا بولا کہ مجھے وہاں کھڑا نہ ہونا پڑے, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے ہمارا قومی مسئلہ غربت نہیں جہالت. ویراں ہیں جنگل کی طرح شہر کی گلیاں, ویراں ہیں جنگل کی طرح شہر کی گلیاں, اس گلشن ہستی کے نگہباں کہاں ہیں. پرچھائیاں لاکھوں ہیں میرے سامنے لیکن میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ انسان کہاں ہیں. نو صد بدائل نم جزل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا وطن عطا کیا. رسول پاکستان کے لیے ہم اپنے اسلاف کی دی گئی قربانیوں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے. یہ وطن ہمارے اسلاف کی مسلسل جدوجہد اور ماؤں کی دعاؤں کا ثمر ہے. اونچا بولو بچے, اونچا. وطن عزیز ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہے. اس کا دامن زخموں سے چور چور ہے. ہماری مائیں اپنے بیٹوں کے لیے تڑپ رہی ہیں جو گھر واپس لوٹ کے نہیں آتے. آہستہ بچے, آہستہ 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 آہستہ, اسپیڈ سلو رکھو, ہم ہنستے ہیں خیر نصیحت کر سکتے ہو, چلو اس میں تنقید کر سکتے ہو, اس کو سمجھو کیڈ کالج کیوں نا اسپیچ اچھی اس لیے اس طرح بنے گی کہ آواز اونچی رکھنی ہے, ادھر رکھ دو, یہ والے اسپیڈ آہستہ رکھنی ہے, اس سے آپ کی اسپیچ زیادہ اٹریکٹ. کیونکہ ایک بچہ کیڈ کالج چلا سے آنے سے پتہ ہے کیسے وہاں اسپیچز کی جاتی ہیں. چلو اب آہستہ آہستہ اوپر جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ آہستہ آہستہ. یہ نہیں کہ آپ ایک دم ہی جناب آپ نے گیئر لگا دی چھٹی, پتہ نہیں چلا کدھر جا رہے ہیں. سلو سلو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ابھی نئے ہونا, یہ انشاءاللہ مہینے کے بعد ہی بچے کو دیکھیں گے کیسے یہاں سے گرو کرے گا. چلو جی. بہنوں کی نگاہیں منتظر ہیں کہ کب ان کا بھائی ان کا مان بنے گا. وہ بھائی آہستہ دیکھو, بہنوں کی نگاہیں منتظر ہیں کہ کب ان کا بھائی نگہباں بنے گا. آہستہ سے ہو نا, ایسے اتنی جلدی کی سمجھاؤ تو صحیح کیا کہہ رہے ہو. سمجھ نہ آئے تو پھر فائدہ نہیں نا بیٹا اس کا. جی. وہ بھائی جو ان کا سہارا تھا ایک خودکش حملے کی بھیڑ چڑھ گیا ہے. باپ اپنے جوان سالہ بیٹے کا لاشا اٹھائے ہوئے ہے. ہر شخص بے چین, ہر روح بے قرار, افسوس صد افسوس. اس ملک میں موت بہت بے ارزاں ہے. بھائی کی جان لینے پر تلا ہوا ہے. موت بہت بے ارزاں نہیں, بے ارزاں تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھو مجھے کدھر ہے لفظ ارزاں ہے. ارزاں کا سستی, بے ارزاں کا مہنگی ہوگی. پر چلو, انسانیت کا دامن داغ ہے. خلوص و محبت کی فضائیں ناپیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں. ناپید ہوتی پیدا ہے. اس کو ٹھیک غلط ہوگا نا, کمپوزنگ کی غلطی ہوگی. آخر کیوں, اس کی وجہ کیا ہے جناب سر؟ ہمارا قومی مسئلہ غربت نہیں جہالت ہے. ہمارا قومی مسئلہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہے. ہمارا کوئی مسئلہ
غربت نہیں جہالت ہے. تو جہاں زور دینا لفظ پہ وہاں آپ نے زور دینا ہے, جہاں رکنا ہے وہاں رکنا ہے, جہاں سلو جانا ہے وہاں آپ نے سلو جانا ہے. سمجھ بات, اسپیچ ایسے کرنی ہے. چلیں. تعصب کی صفت پورے معاشرے پہ چھا چکی ہے. انس و محبت کی باتیں قصہ پرنکا لگتی ہیں. 2 وقت کی روٹی کے ان سے محبت کی باتیں قصہ پرنکا کس سے پرینہ لگتی ہیں. پرنگتا کیا چیز ہے؟ کس سے پرینہ ماضی کا قصہ لگتی ہیں. آپ مجھے سناؤ پہلے. چاہیے پہلے آپ مجھے سناؤ, بعد میں ویڈیو بنائیں گے. پہلے آپ مجھے سناؤ, اسکرپٹ سناؤ. آپ لوگوں کو تو مسئلہ نہیں ہے نا کوئی تلفظ میں. رنگ والی پینسل لو, جس لائن پہ زیادہ زور دینا نا اس کے نیچے لال رنگ کی لائن لگاؤ, جو آہستہ پڑھنا اس کے نیچے ہرے رنگ کی لائن لگاؤ. اس سے تمہیں پتہ چلے گا کدھر زور دینا کدھر آہستہ پڑھنا. پہلے سب سے پہلے فرسٹ یہ کہ آپ کو مطلب آنا چاہیے کہ جو لفظ کہہ رہے اس کا مطلب کیا ہے, میننگ کیا ہے. پہلا اسٹیج تو یہ ہے نا. پھر تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کو. تلفظ کے بعد پھر آپ نے زبانیں یاد کرنا ہے. زبانیں یاد کر کے پھر آپ جب یاد کرو پھر بار پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس کے بعد پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی یہ میں مطلب اس کا چونکہ یہ ہے, یہاں میں رکنا ہے, یہاں ایسے جانا ہے, یہاں بہت آپ نے جوش کے ساتھ بات کرنی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کوئی مشورہ دیں اس بچے کو. چلو نیکسٹ آ جاؤ. ایسا نہ آ جائیں. گڈ, بہتر ہے. کچھ تو کر رہے ہیں نا. جی. موجودہ دور میں سائنسی نہیں اخلاقی ترقی کی ضرورت ہے. جناب صدر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی علمی اور فکری صلاحیتوں سے نوازا ہے. اس کے اندر جستجو کا انداز پیدا کیا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی خوبیوں کو بروکارانہ بروئے کار بیٹا, بروئے کار نہ لائے. بروئے کار نہ لائے تو اخلاقی نہیں اخلاقی. آؤ گئی تلفظ کی غلطیاں. اچھا اخلاقی. آج پہاڑوں کی غاریں اس کا ٹھکانہ نہ ہوتی اور خوراک درختوں کے پتے اس کے لباس ہوتے. آج کا انسان ہوا کے کندھوں پر سوار ہے, چاند کی دنیا میں گمزان اور ستاروں کے محفل میں ہمزان ہے. چاند کی دنیا میں گمزان گامزن بیٹا. گامزن کا کیا مطلب ہے؟ گم ہونا. دیکھو پہلے وہ مطلب آنا چاہیے. اچھا مطلب نہیں آگے ویسے نہیں کرنا. یہ نیکسٹ آگے. یہ اسی تعبیر کا نتیجہ ہے کہ انسان جس کی دعوت قرآن پاک نے دی ہے, آج انسان کی مادی ترقی کے سامنے کائنات لرزا رہی ہے. جناب صدر, مختصر یہ کہ ایک طرف سائنسی ترقی کی بروقات بے انداز ہے, بروئے کار بے انداز ہے, دوسری طرف اس کی نہیں غلط کہہ رہے ہو. ادھر لاؤ. کیا ہے ادھر لاؤ. محنت کرتی ہیں ایسے نہیں. کدھر ہے سائنس کی برکات بچے؟ یہی پڑھا تھا میں نے آپ نے. برکات آپ برے کات کہتے ہو. برکت کی جمع برکات ہے. بیٹھ جاؤ ادھر. نیکسٹ آ جاؤ. جی آپ آ جائیں. اول آخر میں آئے گا. ہنسی آتی ہے حضرات وہ جو انسان پر فعل بات خود کرے, لعنت کرے شیطان کو. صدر ذوالفقار, ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص گدھے سے گر پڑا تو اس نے اپنے گدھے کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا. کچھ اسی طرح کی سوچ معاشرے میں پھیلے ہوئے جرائم کی مانند ہے, اور ان کے بارے میں سوچی جاتی ہے کہ جو جرم شخص انسان کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود نہیں بلکہ معاشرہ ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں, معاشرہ کیا اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ برائی کی ترویج و اشاعت کی جائے؟ کیا معاشرہ اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ گناہ کی پرورش کی جا سکے؟ کیا معاشرہ اس لیے وجود میں لایا گیا کہ بدی کو فروغ ملے؟ جناب والا, یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے. معاشرہ تخلیق کائنات کا مقصد اولین ہے, جبکہ جرم تخریب کا نام ہے. معاشرہ اصولوں کی پاسداری کا نام ہے, جبکہ جرم بے اصولی کا نام ہے. معاشرہ تہذیب و تمدن کا زینہ ہے, جبکہ جرم حوانیت کا. اس بچے کے کلیپنگ کر دو, غلطی نہیں کر رہے. تلفظ ٹھیک ہے نا کم از کم. ٹھیک ہے. عالیہ, یہ قانون فطرت ہے کہ کسی کے گناہوں کا ذمہ دار کسی دوسرے کو قرار نہیں دیا جا سکتا, اور نہ ہی اس کو نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جا سکتی ہے. جو بھی وہ جرم کرتا ہے اس کی سزا وہ پا لیتا ہے اور کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے, اور جو نیکی کرتا ہے خدا کے ہاں محبوب ہو جاتا ہے. یہی آئین قدرت ہے, یہی اسلوب فطرت ہے. جو ہے راہ عمل میں گامزن وہی محبوب فطرت ہے. میں اپنے مد مقابل مقرر سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر جرم کا ذمہ دار فرد ہے, معاشرہ نہیں, تو حابیل کے قتل کا ذمہ دار کون سا معاشرہ ہوگا؟ نوح کے بیٹے کے باغی ہونے کی ذمہ داری کون سے معاشرے پر عائد کی جائے گی؟ حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبانے کا گناہ کون سے معاشرے کی گردن پر ہوگا؟
کیا ہٹلر کے ہولوکاسٹ کی ذمہ داری جرمنی کے عوام پر عائد کی جا سکتی ہے؟ صدام کے جنگی جنون کی سزا عراق کے معصوم عوام کو دی جا سکتی ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا جناب والا، نفی میں۔ اسی لیے ماننا پڑے گا کہ جرم کا ذمہ دار وہی فرد ہوتا ہے جو اس کا ارتکاب کرتا ہے، نہ کہ وہ معاشرہ جو اس کی جرم کی اس کو پھینٹ چڑھاتا ہے۔ آخر میں اپنی تقریب کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گا۔ برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہتے ہیں، برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہتے ہیں، عجیب لوگ ہیں ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں۔ گڈ، صحیح، تلفظ ٹھیک ہے، گڈ۔ ابھی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ زبانی، جی۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل۔ گڈ، کلیپنگ کرو اس کے لیے، بچے کے لیے، اسٹائل ٹھیک ہے، تقریر کا اسٹائل ہونا چاہیے نا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارا مسئلہ غربت نہیں قیادت ہے، زرد پتو کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، کہ لڑکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام۔ ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دجیاں سو گئی ہے۔ یہ میرا دیس ہے جہاں کبھی مادر وطن کی فلاح کی خاطر اس وطن کے جیالوں کو پکارا گیا تو اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس دیس کی مٹی کو سونا بنانے میں جت گئے۔ کبھی دفاع کی بات ہوئی تو ماؤں نے وہ بیٹے جنم دیے جن کے سامنے موت بھی کام جاتی ہے۔ یہ مادر وطن جانتی ہے کہ جن جیالوں کا لہو اس مٹی کو سونا بنا رہا ہے، اس کی سب و روز کی سختی کا یہ عالم ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی ساہوکار کی مرضی سے نصیب ہوتی ہے۔ جن دفاع وطن کے سپاہیوں نے قربانیوں کی ناگفتائیاں داستانیں رقم کی، ان کے گھروں کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں۔ غربت کے مارے بغیر کسی سلے کے اس وطن کو، مٹی کو اپنے خون اور پسینے سے زرخیز بناتے رہے اور ارض پاک سے یہ شکوہ بھی کرتے رہے، تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن۔ ابھی یہاں جوش سے پڑھنا ہے کہ تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلزار کریں، عارض بے رنگ کو گلزار کریں۔ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں۔ تیرے ایوانوں میں پرزے ہوئے پیما کتنے وعدے جو نا اثردہ اقرار ہوئے، کتنے وعدے جو نا اثردہ اقرار ہوئے۔ کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی، کتنی آنکھوں کو نظر کھا گئی بدخواہوں کی، ہوا کتنے تیری شاہراہوں میں سنسار ہوئے۔ مگر اس ارض وطن کا یہ قصور، مگر اس ارض وطن کا کیا قصور، جب اس قوم کے رہنماؤں نے اس سونے جیسی مٹی کو بنجر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جنہوں نے اس ارض وطن کے محافظوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے اور وطن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دشمنوں کو بیچ ڈالے۔ ان ماؤں کے سپوتوں کو کھا گئے جنہوں نے اس قوم کی روشنی کی خاطر اپنے گھروں کے چراغ گل کیے۔ جی ہاں جناب والا، اگر اس قوم کو کبھی قیادت کی نمی میسر آئی ہوتی تو یہ اتنی زرخیزیت ثابت ہوتی کہ چشم جہاں دنگ رہ جاتی، زرخیز ثابت ہوتی۔ جی ہاں جناب والا، جی ہاں، ہمارا مسئلہ غربت نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا، بلکہ ہمارا مسئلہ صرف اور صرف قیادت ہے۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گٹن بھرے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ گٹن، ٹھیک ہے، گڈ، بہتر ہے بچہ۔ نیکسٹ آ جاؤ، کیونکہ اس کا تعلق کیڈ کالج سے ہے، وہاں بچے کیسے کرتے ہیں اسپیچز، پتہ نا، اسی اسکرپٹ کو دوبارہ کر رہے ہیں آپ، تلفظ کی غلطیاں بھی نہ ہوں، جو چیز نہیں آتی مطلب میرے سے پوچھو، تلفظ نہیں ہے میرے واٹس ایپ کرو، سر اس کا کیا تلفظ ہے، پکچر کر کے، تاکہ ادھر آؤ نا جب تو غلطی نہ ہو کسی بچے کی بھی۔ جی، ہمارا مسئلہ غربت نہیں قیادت ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ماں نے اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا دی کہ وہ بدنصیب اس دھرتی کے اناج میں سے اپنا حصہ طلب کر رہا تھا۔ صرف چند لمحوں کے لیے محسوس کیجئے کہ جس وقت ہمسائے کے گھر سے کھانے کی خوشبو اس کے بچے کے معدے میں آگ لگا رہی تھی، اسی وقت اس ملک کے حکمران اٹالین اور چائنیز کھانے کھا رہے تھے۔ جس وقت وہ ماں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو فولاد بنا رہی تھی، اسی وقت اس ملک کے حکمران اپنی کوٹھیاں اور محل تعمیر کر رہے تھے۔
जिस वक्त वो माँ अपने लाडले के गले पर छुरी चलाकर अपनी ममता का कलेजा कुर्बान कर रही थी, उसी वक्त इस मुल्क के हुक्मरानों के बच्चों के हकीकों पर 50-50 बकरों की कुर्बानी की जा रही थी। और जिस वक्त वो 2 माह का मासूम अपने ही लहू में तर गरम छुरी की धार को महसूस कर रहा था, उसी वक्त इस मुल्क के हुक्मरान लाखों की शराब उंडेल रहे थे, उनके घोड़े मरब्बे और उनके कुत्ते गोश्त खा रहे थे। तो फिर मैं कैसे न कहूँ कि हमारा मसला गुर्बत नहीं क़यादत है। वो ज़माने तो कब के गुजर गए कि जब हमारे गाजियों की ठोकर से सहरा और दरिया दो नीम हो जाते थे और पहाड़ उनकी हैबत से सिमट कर राई बन जाया करते थे, जो माले गनीमत से ज़्यादा शहादत को मतलूब व मकसूद मोमिन समझते थे, जिन्हें अरब घोड़ों की पीठ हसीनान अरब से ज़्यादा अजीज थी, जिनके लिए तलवारों की झनकार से बढ़कर किसी भी मौसीकी का कोई भी तसव्वुर नहीं था। फिर हज़ां की बदलती हुई रुतों का दौर शुरू होता है, मोमन की तहक बेनियाम होने लगती है, शमशीरें वीरान होने लगती हैं और उनके घोड़े लागर होने लगते हैं, उनके दिलों में आसाइशों और आराइशों का जंगल उगने लगता है, हुक्मरान ऐशो मस्ती के दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि हमारा मसला गुर्बत नहीं क़यादत है। आज तुझको बताऊं मैं तकदीरे अभी ये जो कहती है ना बार बार, मैं क्यों ना कहूँ, जोर से कहना है, फिर क्या जोश के साथ, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि आज का मसला गुर्बत नहीं क़यादत है। स्पीच है ना ये जी। आज तुझको बताऊं मैं तकदीरे अभी रुक के यहाँ पर क्या, तुझको बताऊँ तकदीर उमम क्या है, तकदीर उमम क्या है, क्वेश्चन मार्क। आगे शमशीर और सुना अव्वल ताऊस और दरबाब आखिर ताऊस हो दरबाब। नहीं गलत लफ्ज़ कह रही हैं, चलें बाद में आगे पढ़ें। जब मैं इस माशरे को मशरती इक़्तिदार के तराजू में तोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ इक़्तिदार और इख्तियार जागीर और विरासत का रूप धार चुके हैं। मैं देखती हूँ कि यहाँ रियासत अवाम अभी देखो, मैं देखती हूँ ऐसे से आपने ऊपर ले जाना है किसको, आवाज़ की टोन को, समझिए ना बात। फिर जब रुकेंगी फिर स्लो होगा, फिर तालियां बजेंगी, जोश एक माहौल बन जाएगा, समझिए बात। चलें। मैं देखती हूँ कि यहाँ रियासत अवाम के लिए साहिबा नहीं, महज चंद खानदानों के लिए पासबा है। मैं देखती हूँ कि VIP मूवमेंट के दौरान गरीब एम्बुलेंस में दम तोड़ रहा होता है। मैं देखती हूँ कि यहाँ हुक्मरानों के घरों में बिजली की बंदिश पर इंक्वायरियाँ तो बैठ सकती हैं, लेकिन जून की गर्मी में सिसकते बिलकते बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं देखती हूँ कि इस मुल्क के हुक्मरान उस वक्त अपनी जायदादों अभी देखना आप एक ही टोन में जा रही हैं, आहिस्ते से क्या इसने करना है, ऊंचा करना है, ऊंचा जो है ना वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर ऊंचा, जोश भी ज़्यादा, बिल्कुल जज्बाती होकर स्पीच करनी है। चलें। मैं देखती हूँ कि आपने बिल्कुल गमगीन होगी, जैसे बिल्कुल जैसे आप जैसे दुखी को नहीं है, इतना वो आपने कर लेना है। फिर जाके वहाँ पे क्या होती हैं, इम्प्रेशन पढ़ते हैं, इम्प्रेशन पढ़ाना है आपने, क्या करना है इम्प्रेशन। ये स्क्रिप्ट जितने मैंने दिए हैं आप सब बच्चों ने याद करना है, कम से कम 3 दिन स्पीचें याद करनी है। कितनी करनी है, और सही अगर तरीके से आपने अच्छी 3 स्पीचें याद कर ली, और आपने लिखा कि मैं एक स्पीकर हूँ, मैं स्पीचेस करता हूँ, वो तो सुनेगा ना, आपको कहेगा सुनाओ, आप कहेंगे सर मुझे जो याद है वो सुना देता हूँ मैं। इंशाल्लाह उस टाइम तक तो आपको दूसरे भी आ जाएंगे ना, इतने पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, बल्कि एक दूसरे को शेयर किया करें, जो स्पीच में दिए फोटो कापी करा लें, जो बेहतर लगता है ये स्क्रिप्ट में नहीं है वो याद कर लें, वो याद कर लें। अभी मैंने स्पीचेस पे लिख रहा हूँ बुक, वो आ जाएगी, वो मैं आपको दे दूँगा, वो आप याद करें, उसमें देखें स्क्रिप्ट कौन सा मैं कर सकता हूँ बेहतर। तो 3 स्क्रिप्ट आपके याद होने चाहिए, समझ आइए बात। बैठ जाओ बच्चे। स्पीच में बच्चे जब आप स्टार्ट कर, तो अगले बंदे को पता चलना ये अभी स्टार्टिंग है, अभी इसका क्या है, आपके लहजे से और आपके अंदाज से पता चले अभी इसने स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट पे ज़रा कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हो, फिर स्टार्ट कर, फिर जब पीक उस टाइम होता है जब बंदा मिड पे होता है, जैसे तमीज़ बांधा जाती है, आपको ऐसे के 3 हिस्से हैं। शुरू में क्या तमहीद है, तमीज़ के बाद फिर क्या ऐसे इब्तदाई के बाद वस्तानी है, सेंट्रल पॉइंट, मेन बॉडी। फिर मेन पे जब जाओगे ना वहाँ आपको जोश व खरोश होता है बंदे को, स्पेशली शेर से पहले। फिर अशार जब कुछ शेर भी जोशीले होते हैं, और डिक्लेमेशन में जोश खरोश ज़्यादा दिखाई, डिबेट में इतना नहीं होता ज़्यादा। किस में होता है डिक्लेमेशन, वो स्पीचेस मैं लिखूँगा अभी, लिखी है मैंने, उसका जोशीली स्पीचेस हैं, आप देखेंगे। सिर्फ ये कि अभी वो प्रिंट हो रहे हैं, जो हो जाएंगे तो मंगवा लेना, आप भी मंगवा लेना, फ़ायदा होगा ना आपको। 2 तो मैंने लिखी हुई हैं, एक मिज़ाई है, एक डिबेट है, ये भी जो करवाएंगे डिबेट है। इसमें इतना मैं नहीं कहता कि चलो इतना जोश नहीं, डिबेट में भी बच्चे करते हैं, वो अच्छा लगता है ना, इंप्रेशन पड़ जाते हैं। फिर एंड पे आपके लहजे से पता चलना चाहिए कि अभी ये एंड करने लगे, अंदाज़ ऐसा होना चाहिए ना,
مطلب آہستہ آہستہ آپ نے اب جانا ہے, ٹھیک ہے, اب سے پھر بہت زیادہ آپ چلے جانا ہے, پھر وہاں سے ڈاؤن آنے ہیں. پھر کچھ پیراگراف ایسے ہوتے ہیں جہاں جس طرح بار بار ریپیٹ ہوتی ہے بات, جیسے بچی کر رہی تھی ریپیٹ, وہاں پہ جب ریپیٹ کرتے ہیں نا وہاں آپ نے ایسے سے اب جانا ہے, اب جانا ہے, اب جانا ہے, اب جانا ہے, اب جا کے پھر وہاں رکنا ہے, پھر شعر پڑھنا ہے, اسٹائل سے شعر پڑھنے ہیں, جو بھی شعر میں نے لکھی ہوئی ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب تک آپ ورڈ کو سمجھتے نہیں ہیں, پہلے اس کا مطلب آنا چاہیے کیا کہہ رہے ہو, مطلب جگہ آ جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے, پھر خود ہی بخود نیچرل آپ کا اسٹائل بن جائے گا. پتہ ہوگا نا میں یہ کہہ رہا ہوں, یا آپ کو پتہ ہوگا میں یہ کہہ رہی ہوں, یہ کہہ رہا ہوں, تو پھر کیا ہوگا, پزل نہیں, پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا یہاں اب میں نے جانا ہے, یہاں ڈاؤن جانا ہے, نیچرل اسٹائل بن جائے گا نا. پزل تو ویسے بھی نہیں ہونا, یہاں انشاءاللہ ہمارا بچہ کو سارے دلیر بچے ہوتے ہیں, اور شروع میں ہوتا ہے ایک بندے نے نہیں پریکٹس کی ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کو ضرورت ہے پریکٹس کرانے کی. تو یہاں پریکٹس کر کر ڈیلی پریکٹس ایک بندہ کر رہے ہیں, تو 2-3 مہینے کرتے کہاں تک پہنچ جائے گا وہ, کافی امپرومنٹ ہے نا یہاں. تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے, ابھی تو نئے ہو, لیکن یہ کہ آپ تلفظ کو ٹھیک کریں. پھر انداز آپ کا تقریری ہونا چاہیے, ایک اچھے مقرر والا. کس والا ہونا چاہیے, مقرر والا. اس میں وہ خطیبانہ انداز نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ تو چلو ہم نے کر دیا نا سارا, وہ یہاں پہ اسپیچ کر دی, لیکن وہاں لیکچریٹ میں تقریریں نہیں کرنی آپ نے, یہ بھی کلیئر کر دوں. یہ نا وہ لیکچریٹ وہاں جوش سے تقریریں کرو, سرمران نے یہ کہہ دی, وہاں لیکچریٹ ہے, وہاں بریفنگ ہے, جس طرح بچے نے بریفنگ دی ہے. 7-8 بچے وہاں ہم نے بریف کرنا ہے, سمجھانا ہے یہ ٹاپک ہے, اس کو یہ بات اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. وہاں نہیں جوشیلے انداز تقریر شروع کر دینی. یہ تو چلو ادھر میں کر رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں, بچوں ایکسٹرا چیز ہے نا, اچھا مقرر ہونا چاہیے. وہاں تو آپ کی بریفنگ ہے چھوٹی سی, وہ ہونے بھی انگلش میں ہے, اردو میں تو وہاں نہیں ہے, پہلے اردو میں بھی تھی, ابھی انگلش میں ہے ساری. تو وہ ٹاپک میں سارے دیے ہیں نوٹس میں, سارے ٹاپک, ان ٹاپک کو تیار کرو نا, خود تیار کریں, بجائے یہ کہ آپ گوگل مارو ادھر سے, جو وہ کہے گا یار وہاں سے رٹا لگایا وہ اس نے, رٹائی چیز نہیں کرنی. یہ تو چلو اسپیچز ہیں, میں اسکرپٹ جسٹ فار یور کانفیڈینس, کہ آپ کانفیڈینس بلڈنگ اس کے لیے کر رہا ہوں میں سارا کچھ. وہاں تو جو آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, وہاں تک پہنچ جاؤ گے, انیشل پاس ویسے بنے میں کانفیڈنس انیشل پاس کر گئے. وہاں جب جاؤ گے تو وہاں پھر آپ نے کیا کرنا ہے, لیکچریٹ کر, لیکچر دینا ہے چھوٹا سا. وہاں سمجھیں کہ ایک سی او بریفنگ دے رہا ہے, جیسے کہ ایک اچھے لفظوں کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے, ایک بہترین, سب کی طرف دیکھنا ہے آپ نے, آئی کانٹیکٹ ٹھیک ہونا چاہیے. اور جو بندہ بات کرے پھر آپ باقی جو دیکھ بیٹھے نا, وہ اس کی نظر آپ کی طرف بھی ہوگی کہ باقی کیا کر رہے ہیں. تو بیٹھنے کا اسٹائل بھی ٹھیک ہو, ڈسکشن ہم کروائیں کیسے بیٹھنا ہے, کراس لیگ بیٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, ہر چیز ہو, یہ کتنا الرٹ ہے, کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو ساری چیزیں آپ کی باڈی لینگویج چیک ہوتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ سا ہوگا. ابھی تو نئے ہو, ابھی میں ابھی سے ڈانٹوں گا آپ کو, یار اس طرح بیٹھو, تو آپ پھر مائنڈ کرتے ہو, آہستہ سے ہی ہوگا نا. تو ویڈیو میں خود دیکھ لو میں کیسے بیٹھوں, کیا کروں. الرٹ بہنا ہے, ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے آپ کی, بیٹھے ہو تو ایسے بیٹھیں, ایسے 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 بچے بیٹھے ہو سارے, وہاں بیٹھو گے ایسے بیٹھو, ہاتھ کو ادھر رکھو, ایسے رکھو, ہاتھ کو ایسے رکھو, ابھی ایسے رکھیں, ابھی اچھے لگ رہے ہو, پہلے اچھے لگ رہے تھے. جنٹل مین ہے نا. جیسے جب آپ کرو گے وہاں پہ کیا انٹرویو کے لیے جا رہے ہو, لاشعوری طور پہ انسان غلط بیٹھ جاتا ہے, پریکٹس نہ ہو تو. ابھی ادھر آپ ایسے بیٹھ گئے ہو, جواب بھی بہت اچھے دے رہے ہو, لیکن بیٹھے ایسے ہی ہو, وہ تو اگلا یہ چیز نوٹ کرے کہ بندہ بیٹھا کیسے ہوا ہے. آپ اچھا دے گا, اس نے فیل کیا ہوگا, آپ کہیں یار پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے, میں تو اچھا دیا, وہ تو آپ کی باڈی لینگویج چیک کر رہے ہیں. پھر آپ نے کسی بھی مسکرانا نہیں ہے ادھر, وہاں پہ سیریس رہنا ہے. ابھی 8 بندے بیٹھے ہیں, وہ اس نے چشمے پہنے ہوں گے بلیک, اسٹیکل میں تو بلیک چشمے پہنے ہوتے ہیں انہوں نے, جی ٹی او وغیرہ نے. وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا سیدھا, منہ ادھر بھی ہوگا تو دیکھ آپ کو دوسرا کیا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی ٹاسک کر رہے ہیں, یہ آؤٹ ڈور ٹاسک ہوتے ہیں, کمانڈ ٹاسک ہے یا کوئی بھی ٹاسک ہے, اور جان بوجھ کے اسے پیچھے کمر کر لیں. ابھی اسے پتہ ہے کہ یار یہ نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہے کہ ڈرم اٹھا کے ادھر ہو ہی نہیں سکتا. وہ جب اسٹیکل نہیں ہو, سوری وہ جو ہے نا ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوتے. ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے, وہاں گرنا ہی کرنا ہے, فاؤل کرنا ہی کرنا ہے.
وہ جان بوجھ کے ادھر دیکھے گا, دوسرے بات کر رہے ہوگا, ادھر آپ پورا گروپ مل گیا آپس میں, پورے گروپ میں کیا کر لی, چیٹنگ کر لی, پورا گروپ ہی ناٹ ریکمینڈ ہو جائے گا, ہو گئے چیٹر ہیں یہ. وہ یہ چیز چیک کریں, یہ تھوڑی چیک کریں کہ آپ فزیکل کتنے کمانڈو آبسٹیکل ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کر لو. آبسٹیکل میں بھی یہ چیز چیک نہیں ہوتی ہے, آپ کا جذبہ چیک کیا جاتا ہے, آنیسٹی چیک کی جاتی ہے. وہاں تو ساری پرسنالٹی آئی ہے ایس ڈی میں, اور ڈس آنیسٹ بندہ تو کہیں بھی کامیاب نہیں ہے نا. آپ ڈس آنیسٹی کرتے ہو کہیں بھی, یا چھوٹا سا میرا سسٹم ہے, جیسے مجھے پتہ چلے کہ بندہ چیٹر ہے, اس کو میں رکھوں گا کیا, رکھوں گا چیٹر کو کبھی بھی نہیں رکھوں گا. اور میں اسے کام لے رہا ہوں, میرے جونیئر اکیڈمی بٹھانا ہے, میں چابی دے کے چلا جاتا ہوں, مجھے پتہ ہے چیٹر ہے, کل مجھے 100 شک ہوں گے یار میں چوری کر کے چلا جائے گا, یہ کرے گا وہ. ایسے بندے کو کوئی نہیں رکھتا. کس کو رکھا جائے, آنیسٹ بندے کو. بندہ ویسے ہی آنیسٹ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ میں ابھی بتا رہا ہوں تو آپ ادھر وقتی طور پہ آنیسٹ بن جاؤ. وقتی طور پہ بنو گے وہ پکڑ لیں گے, پتہ چل جاتا ہے. بندہ ویسے ہی سچا ہو, آنیسٹ ہو, ایماندار ہو, فزیکل رف ٹف ہو. آرمی کے ہر محکمہ لے گا آپ کو, ہر محکمہ آپ کو لے گا اگر آنیسٹی کے ساتھ چلیں. اور اسٹوڈنٹ آنیسٹی کے ساتھ چلتا ہے, اس کے نمبر اچھے ہوتے ہیں, پڑھتا ہے, محنت کر کی ہوتی ہے اس نے, پیچھے اس نے زیادہ راتیں لگائی ہیں, جاگے محنت کی ہے. A+ ایسا تو نہیں آ جاتا کسی بچے کو, یا انیشل ایسے تو پاس نہیں ہو جاتا. انیشل میں پیچھے محنت ہے. ISB تک جو بچے پہنچے محنت ہے, محنتی بچے پہنچتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ISB تک وہ بچے پہنچتے ہیں جو سارے کیا ہوتے ہیں, محنتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ناٹ ریکمینڈ سارے کرپٹ ہیں یا ان کا وہ ڈس آنا ہے, ایسی بات نہیں. اور چیزیں بھی چیک کی جاتی ہیں کہ آیا یہ بندہ فوج کے معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا, آیا یہ جو ہے آگے ٹریننگ بھی کرے گا کہ نہیں. اسے پھر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ سارے ناٹ ریکمینڈ اللہ معاف کرے کہ سارے ایسے خراب ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. اچھے سے لڑکے رہ جاتے ہیں, بہت اچھے لوگ رہ جاتے ہیں, ناٹ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں, تو ان کے معیار پہ نہیں اترتے, ان کا اپنا ایک معیار ہے. اس لیے پھر انہوں نے OPI ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. OPI ہے نا, OPI کی پریکٹس کرنی ہے, اس کے پھر لیول چیک کیے تھے کہ بچہ کر سکے. انوینٹری ہے, چیک لسٹ ہے, کیا یہ اس محکمے کے لیے فٹ ہے کہ نہیں ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں دیگر ممالک میں بھی, دیگر محکموں میں بھی OPI ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم تو یہاں آرمی میں لے رہے ہیں نا صرف, وہاں دیگر جو شعبے ہیں وہاں بھی OPI کہ اس کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں بندہ. تو اس میں کیا آپ کی شعور ہوتا ہے, تو شعور لا شعور میں جو چیزیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. ٹائم شارٹ جلدی میں کرنا ہے آپ نے, اور کرو گے وہی جو آپ کے اصل پرسنٹ. یہ نہیں کہ رٹا لگا کے دوسرا وہاں پکڑا جائے, کہاں تک آپ دوسرے کو کرو گے. تو اس لیے بچے آپ نے اوریجنل جو نیچرل آپ کی اصل پرسنالٹی ہے اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پالش کر لو گے, ٹھیک ہے. ابھی کیڈ کالج میں کیا ہوتا ہے, کیڈ کالج میں بچے جو ہوتے ہیں, ماحول ایسا ہوتا ہے نا, ملٹری کالج کا ماحول ہے. 70 افسر پڑھا رہے ہیں. کتنے پڑھا رہے ہیں ایک کالج میں؟ 70 افسر پڑھا رہے ہیں سرونگ. ہر ٹائم افسروں کو دیکھ کے ماحول ایسا بنا ہوتا ہے, تو بچہ خود ہی گرو کر جاتے ہیں. جو بچہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا, دوسرے کی نقل کر کے اس کی پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے. یا PMA میں جب جاتا ہے بچہ ٹریننگ کے لیے, تو جب افسر نکلتا ہے تو کیسے اس کی جاتا ہے, کیسے ہوتا ہے, نکلتا ہے کیسے ہوتا ہے. ٹریننگ ایسی ہے. تو جو آپ لوگ تو ابھی انیشیل اسٹیج پہ ہو نا, ابھی تو آپ نے سلیکشن کی طرف جانا ہے. بعض بچے میری چیز بات جلدی پک کر دیتے ہیں, بعض لیٹ کر, بعض فیل ہونے کے بعد پک کر دیتے ہیں, یار اس نے صحیح کہا تھا, کاش پہلے کر لیتے ہیں. بجائے کہ فیل ہو کے پھر آپ سیدھے ہوں, پہلے ہی ٹھیک ہو جاؤ, ٹیسٹ سے پہلے ہی آپ ٹھیک ہو جاؤ, تاکہ آپ کے والدین کی جو خواہش ہے نا آرمی میں جانے کی وہ پوری ہو جائے. ایک تو اپنی بھی ہوتی ہے, ایک والدین کی ہوتی ہے. ماں چاہتی ہے, ابو چاہتے ہیں یار بچہ جو ہمارا افسر بنے. رسپیکٹ تو ہے نا آرمی میں, بہت زیادہ رسپیکٹ. تو اس لیے کوئی چیز ممکن ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں گے میں کر نہیں سکتا. ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو گرو کریں, پالش کریں, صحیح طریقے سے اچیو کر لو گے. لاسٹ میں دروشی پڑھیں, اس کے بعد نیکسٹ ہم لیکچر دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک
अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप का लिंक दिए हुए है। जिन बच्चों ने 2-2 किए हैं ग्रुप को लेफ्ट भी कर दें। बहुत बच्चे 2-3 ग्रुप ज्वाइन करें, बट एक ग्रुप में वही मैसेज जा रहे हैं, बजाय आप इतने करें ग्रुप, इसलिए 7 बच्चों को लेफ्ट कर दें। खुद कुछ को मैं रिमूव करता रहता हूँ, देखता हूँ ये 2 में है तो मैं उसे रिमूव करता हूँ ग्रुप से। ऐसे एक ग्रुप ज्वाइन करें और दूसरे दोस्तों को ऐड कर दिया करें। स्पेशली उन बच्चों को ज़रूर ऐड करें ग्रुप में जो आप समझते हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए फिट ऐसे जाना चाहिए, उनको लाजमी ग्रुप में ऐड, ताकि साथ साथ आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में पता चलता है कब आ रही है। तो FBR में अभी आई हुई हैं सीटें काफ़ी ज़्यादा, तो अप्लाई करें जो बच्चे करना चाहते हैं।